बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज का प्रोग्राम फिर ईरान इसराइल के हवाले से है और अब ये लग रहा है कि तेहरान में हुकूमत के बदलने की जो कोशिश है वो अब काफ़ी तेज़ होती नज़र आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सदर खamenei, जो सदर तो नहीं, उनके जो रहबर हैं खamenei, उनके ठिकाने का उन्हें पता है, वो जब चाहें उनको मार सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं। दूसरों ने ये कहा कि ईरान के ऊपर जो फ़िज़ाई हदूद है उस पे हमें मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। और उन्होंने फिर ये कहा इसके बाद कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल देने चाहिए। तो ज़ाहिर है कि यहाँ तक अगर बात पहुँची है तो उसके बाद ईरानी हुकूमत जो है उसका वजूद जो है वो बज़ाते खुद ख़तरे में है। अब ऐसा हो सकेगा नहीं हो सकेगा वो अलग बात है, लेकिन सदर ट्रंप इस तरह कह रहे हैं और अब वो ये भी बात भी कह रहे हैं कि नोट करने की है, वो अपने जो ट्रूथ सोशल अपने उस पर बयान जारी जो किया है उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया हम। ये नहीं कहा कि इसराइल ने या अमेरिका ने, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका और इसराइल अब इस जंग में एक हैं। अमेरिका का बहरी बेड़ा जो फार ईस्ट में था वो भी वहाँ से रवाना होकर मिडल ईस्ट पहुँचने वाला है। और उसके बाद इसराइल की कोशिश शुरू से ये है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो। सदर ट्रंप आए ही इस वादे से थे कि वो किसी जंग में नहीं जाएंगे, जो जंगें हो रही हैं उनको रुकवाएंगे, लेकिन अब लगता है कि उनको ये बात माननी पड़ रही है किसी भी वजह से कि मिडल ईस्ट में जो है जंग में शामिल होना ज़रूरी है। अब किस हद तक जाएंगे ये अब आगे देखा जाएगा। ताहम जो रजीम चेंज का मसला है उसमें इनकी कोशिश तो यही है कि बाहर से बैठकर ही हवाई जहाज़ों से और मिसाइलों से और ड्रोन से हमले करके और उनके लोगों को मार कर जो है वो हुकूमत बदल दी जाए। और नेतन्याहू ये कह भी चुके हैं कि ईरान की आवाम उठ खड़े हों हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ऐसे तो हुकूमत मेरा ख़्याल है कि नहीं बदलेगी, नहीं गिरेगी उनकी हुकूमत। और अगर वो काम करेंगे जो इराक़ में किया कि फ़ौज ने हमला किया, ख़ुद अमरीकी फ़ौज जो है वो हज़ारों की तादाद में फ़ौज अंदर दाखिल हुई, तो उससे नई ख़राबी पैदा होगी। और रज़ा शाह जो ईरान के बादशाह थे 79 तक, इनकलाब तक, उनका बेटा जो है वो जो आजकल बहुत मुतहर्रिक हुए हैं और वो तकरीरें कर रहे हैं कि ईरान की आवाम को कह रहे हैं कि मैं आपकी आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ 40 साल से। आज तक किसी ने नाम नहीं सुना था उनका, लेकिन अब उनको अचानक जो है वो ईरान की जमहूरियत याद आ गई है, तो वो अब वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका भी ये कहना कि वो ईरान में जाके हुकूमत बना सकेंगे, स्टेबलाइज कर सकेंगे, ये अगला सवाल भी मुश्किल नज़र आता है। तीसरा इम्कान जो है नज़र आता है वो ये है कि अगर वो हुकूमत गिरा देते हैं, नई हुकूमत अपनी कोई बन नहीं पाती है, तो ईरान में एक शदीद किस्म का बहरान पैदा हो जाएगा, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, अदम इस्तेहकाम होगा और वो सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, फिर वो ईरान के हमसाया ममालिक में जाएगा, मिडल ईस्ट में जाएगा। तो सूरत हाल किसी भी ज़ाविये से आप देखें तो अच्छी नज़र नहीं आती। ईरानी हुकूमत के लिए ये इस बात पे मुत्तफ़िक होना कि वो पूरे का पूरा अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको सरेंडर कर दें, जैसे सदर ट्रंप ने कहा कि अनकंडीशनली सरेंडर करें। वो सरेंडर करने के बाद फिर उनके पास अपने हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ रह नहीं जाता, तो उनके लिए ये बात मानना भी बहुत मुश्किल है। अभी सूरत में जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईरान कब तक इनके सामने खड़ा हो सकेगा। मिसाइल जितने उसके पास हैं उनमें से उसने बहुत ज़्यादा दाग दिए हैं, उनसे इसराइल का नुकसान भी हुआ है और अभी वो इस कोशिश में है कि जो मिसाइल उनके पास हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको बचा के रखे। अगर अमेरिका उस जंग में शामिल होता है तो फिर वो उनका क्या जवाब होगा, कैसे उससे निपटेंगे। और उनके पास सप्लाईज भी नहीं हैं,
کہ ان کو کوئی میزائل نئے مہیا کر رہا ہو، کوئی نئی ٹیکنالوجی مہیا کر رہا ہو، کوئی ہوائی جہاز مہیا کر رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے ایران کی پوزیشن کمزور ہے اور کافی کمزور ہے۔ لیکن اس طرح یہ ضرور ہوا ہے کہ اسرائیل میں ان کے بہت سارے میزائل جو ہیں وہ جو گرے ہیں اور نشانے پہ گرے ہیں، اسرائیل کی فوجی اور شہری تنصیبات کو اور علاقوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل میں بھی لوگ مارے گئے ہیں، اور آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو اگر ایران کی آبادی جو کوئی 92 ملین کے قریب ہے اور اسرائیل کی آبادی 40 ملین ہے، تو 40 نہیں 9 ملین ہے غالباً، صرف 9 ملین کی آبادی ہے۔ تو اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہلاکتیں ہیں وہ متناسب ہی لگتی ہیں۔ اگر جو یہ کہنا بڑا تکلیف دہ ہے کہ کسی کی اموات کو جنگوں میں اس طرح مارے جانے والے لوگوں کو اب اس طرح کاؤنٹ کریں کہ متناسب اموات ہوئی ہیں، یہ ایک غلط بات ہے۔ لیکن اب اسٹیٹسٹیکل جو فیکٹ سامنے آتے ہیں تو ان کو بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کی مدد کو اس کے دوست کیوں نہیں آ رہے؟ روس، چین، بھارت، پاکستان، یہ ان کے قریب علاقے ہیں، ان کے قریبی ممالک ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں۔ تو یہ ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ایران کے ساتھ چین کے جو تعلقات ہیں وہ معاشی ہیں۔ اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 400 ارب انویسٹ کرنے کا معاہدہ ان سے کیا ہوا ہے۔ لیکن چین کے جو ہیں اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں۔ اسرائیل کی کئی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو انہوں نے اسرائیل سے خریدی ہیں، اور وہ کارآمد بھی ہیں ان کے لیے۔ اور وہاں پر اگر امریکہ کھل کے ان کی حمایت میں ہے، جیسے کہ اب ظاہر ہے، تو چین بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ امریکہ کے سامنے جو ہے وہاں پر لڑائی میں شامل ہو جائے۔ اور اگر وہ وہاں پہ شامل ہوتا ہے تو ان کو جو اصل ان کا مسئلہ ہے وہ تائیوان ہے، جو اصل ٹارگٹ ہے اصل تائیوان ہے، جیسے پاکستان کا اصل مسئلہ کشمیر ہے، تو وہ وہاں سے اپنی توجہ نہیں ہٹانا چاہتے۔ مالی نقصان اگر ان کو ہوتا ہے تو وہ برداشت کر سکتے ہیں، اتنے پیسے ان کے پاس ہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے وہ جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ معاشی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چین خریدتا رہا ہے، لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے انہوں نے روس سے زیادہ تیل خریدنا شروع کر دیا ہے، اور جتنا تیل چین خریدتا ہے وہ ایران کی تقریباً 20% جو معیشت ہے اس کا حصہ ہے، جو کہ بہت بڑا ہے کہ صرف ایک چیز سے، ایک ملک سے جو اتنے پیسے آپ کما رہے ہیں وہ آپ کے 20% آپ کی معیشت کا حصہ ہو، تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ تو ایران کو ظاہر اس سے فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ روس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ روس کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یوکرین ہے، ایران نہیں ہے ان کا مسئلہ بھی، وہ یوکرین سے توجہ نہیں ہٹانا چاہتے۔ ایران نے روس کی مدد کی ہے یوکرین میں جنگ میں، ایران نے ان کو ڈرون مہیا کیے ہیں اور ان کا بہت فائدہ ان کو ہوا بھی ہے۔ ترکی نے ڈرون یوکرین کو مہیا کیے تھے، ایران نے روس کو مہیا کیے تھے، لیکن اب روس کوئی ڈرون، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ان کو مالی مدد، کوئی ان کی اسلحے کی مدد وہ نہیں کر رہا۔ اگین اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل دونوں سے لڑیں۔ اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں۔ ابھی جب یہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں روس پر، تو اسرائیل نے ان پابندیوں پہ عمل نہیں کیا۔ اسرائیل کے تجارت تعلقات روس سے اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے، باوجود ہے کہ امریکہ کتنے قریب ہیں وہ، لیکن امریکہ کی جو سینکشنز ہیں اس پہ انہوں نے مدد نہیں کیا۔ تو روس یہ بھی نہیں چاہتا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ ایران کے کوئی ہمدرد نہیں ہیں۔ اگر کوئی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑائی میں شامل ہوتا ہے تو عرب ممالک جو ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور متحدہ امارات، ان سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔
تو وہ بھارت ہو، وہ پاکستان ہو، وہ چین ہو، وہ روس ہو، وہ اپنے مفادات کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے مفادات جو ہیں وہ سعودی عرب سے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے زیادہ منسلک ہیں، جن کو وہ نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسے میں جو ہے ایران جو ہے اب تنہا ہے، لیکن جو بھی اس کی نتیجہ نکلے گا اس جنگ کا، وہ بہرحال کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ بالکل ظاہر ہے۔ اسرائیل اگر یہ چاہتا ہے کہ ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا جائے تو وہ تبھی ختم ہو سکتا ہے اگر وہاں حکومت ختم ہو جائے۔ حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو نئی حکومت کیسے بنے گی، کون بنائے گا، کوئی ان کے پاس انتظام ہے؟ اس کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگین جو بات سمجھ آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہاں شاید کی فوجی بغاوت کرا دی جائے۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1953 میں یہی کچھ کیا گیا تھا، جب وزیر اعظم مصدق کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی تو ایسے ہی لوگوں کو پیسے ویسے دے کے لوگوں سے جلسے کرائے گئے، لوگوں کے جلوس کرائے گئے، لوگوں کو سڑکوں پہ لایا گیا، فوج کے اندر لوگوں کو خریدا گیا، سیاسی لوگوں کو خریدا گیا، کاروباری لوگوں کو خریدا گیا، حتیٰ کہ مذہبی رہنما تھے کاشانی، ان کو پیسے دیے گئے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور حکومت کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا ہو گیا، اور وہ کرنے والے صرف امریکی اور برطانوی جو ہے وہ CIA کے اور ان کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، جنہوں نے سارا کچھ کیا امریکی ایمبیسی میں بیٹھ کر۔ تو یہ سارا کچھ اب تو ڈاکومنٹڈ ہے، کوئی اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، میں بتا رہے ہیں۔ تو اب وہ ہو سکتا ہے، وہ ہوگا نہیں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو صورتحال جس طرح ہے، اس کو آگے جس طرح بھی بڑھے گی وہ ایران کے لیے تباہ کن ہوگی، اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی اس میں خاص فائدہ ہوگا اگر وہ وہاں حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صدام حسین نے حکومت گرائی تو امریکہ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا، نہ وہاں ایٹم بم تھا، نہ وہاں کیمیکل ویپن سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایران کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ظاہر ہے، وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ وہاں دورے کرتا رہتا، سارا ان کو پتہ ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا وی ڈونٹ نو، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، لیکن خیریت نظر نہیں آتی ہے۔ اور ایران کے ساتھ ہمدردی ہے، پاکستان کے لوگوں کو ہمدردی ہے، چین اور روس والے بھی ان کو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر جنگ میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے فل ڈپلومیٹک سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، ڈپلومیٹک سپورٹ ہم دیں گے ان کو، ان کے کنڈمنیشن جو ہے اسرائیل کی وہ ہوگی، اور شنگھائی کوآپریشن کونسل جو ہے SCO، اس کی طرف سے جو اس میں جو لیڈنگ ممبرز ہیں وہ چین اور روس ہیں، اور بھارت بھی شامل ہے، تو اس کی طرف سے کافی مضبوط بیان جو ہے وہ ایران کی حمایت میں اسرائیلی کنڈمنیشن میں جاری ہوا ہے، لیکن ہندوستان نے اس بیان میں شامل نہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ تو وہ ہندوستان جو ہے وہ چین اور روس سے بھی زیادہ ان کے پیچھے، ان سے باہر ہے، حالانکہ جو چین 2 ارب کے قریب جو ہے انڈیا کی ایکسپورٹ ہیں، چابہار کا راستہ انہوں نے دیا ہوا ہے پاکستان کی مرضی کے خلاف، اور پاکستان کے خلاف جتنی کارروائیاں بلوچستان میں ہو رہی ہیں وہ ایران کے ذریعے، ایران کے تھرو ہو رہی ہیں، اور ایرانی پاسپورٹ پہ جو ہیں وہ جو پہلے پکڑا گیا اس وہ ایرانی پاسپورٹ پر ٹریول کر رہا تھا، پاکستان میں جو پکڑا گیا ہے ان کا نیوی کا جو آفیسر تھا۔ اس کے بعد بھی جو اس قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں، وہاں ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ ایران کے راستے وہاں پر آتے ہیں، اور ایران سے کوآپریشن کی بھی گئی درخواست، تو انہوں نے اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ظاہر ہے۔ تو اس صورتحال کی وجہ سے ان کانٹیکسٹ میں ایران بہرحال تنہا ہے، اور آگے کیا ہوگا اب آئندہ چند دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں بات ختم کرتے ہیں، ڈپریسنگ نوٹ ہے لیکن اب حالات ڈپریسنگ ہی ہے۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔